अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। शिद्दत तलब इज़ा कलम स्नेहा रऊफ़ किस्त नंबर 7। मेहंदी कहाँ है तुम्हारी। बासत ने सख्ती से इस्तिफ़ादा किया। मुझे एलर्जी हो जाती है इसलिए नहीं लगवाई, तो अब लगवा लो क्योंकि मुझे पसंद है। बासत ने इसका दूसरा हाथ थामते कहा, दोनों में लगवानी है, बल्कि पाँव पर भी लगवानी है। इसने एक और ऑर्डर जारी किया था। रबाब ने फ़ौरन सर हाँ में हिलाया था। इसकी पसंद का सुनते ही इसने दिल में सोच लिया था कि वो लगवा लेगी। अब जाओ, इसने इसके हाथों से हाथ निकालते कहा। इसके लम्स से इसका सांस सीने में अटक गया था। चलो, इसने कुछ सोचते हुए साथ ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। अंदर जाते वो अपने कमरे में चली गई। बिना इसे देखे तो वो दुरेद के कमरे की तरफ गया, इसे बात करने के लिए, और आखिर में इसने दुरेद यज़दानी को रुखसती के लिए मना ही लिया था। इसकी पढ़ाई सब मैं खुद करवा लूँगा, लेकिन अब मैं अकेले नहीं जाना चाहता। लेकिन इसे कोई काम नहीं आता ज़िया, वो कैसे मैनेज करेगी। वो काम करवाना नहीं ले जा रहा हूँ, सिर्फ साथ लेकर जाना चाहता हूँ। ओके, मुझे इतराज़ नहीं है, लेकिन बाबा से मशवरा बाकी है। अरूबी की मर्ज़ी शामिल होगी इसमें भी तो ही। ओके ओके, सबसे पूछ के कल बता देना मुझे। इसका पासपोर्ट भी बनवाना है मुझे। इतने दिनों में कैसे। दुरेद सच में अभी शादी नहीं चाहता था अपनी बहन की, लेकिन एक तरफ दोस्त था, वो दोस्त जो हर मुश्किल वक़्त में साथ खड़ा था इसके। सब हो जाएगा, भरोसा रखो। इसने दुरेद को गले लगाया तो वो कुछ रिलैक्स हुआ। वापसी पर गाड़ी में बैठते इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पुरअसरार मुस्कुराहट। मैंने तुमसे तुम्हारी बहन को बहुत दूर ले जाऊंगा दुरेद यज़दानी के, तुम्हें और तुम इसे देखने के लिए तरसोगे। अगले ही रोज़ इसकी पसंद का फ़ैसला इसे सुना दिया गया था। शौकत यज़दानी को वो मना चुका था, और रुबाब कैसे मना करती जब इसे इतना डराया गया था। बासित इसे 2 बार फ़ोन करके पक्का कर चुका था वो हाँ ही करेगी, और फिर इसने पासपोर्ट बनवाया जो इसने पहले ही बनने के लिए दे दिया था। वो मुकम्मल तैयारी के साथ सब कर रहा था। दूसरी तरफ रुबाब ने रो रो कर घर सार पर उठाया हुआ था। इसे पहले नहीं मालूम था वो इसे अपने पास साथ ले जाएगा। इसके रोने को देखते हुए शौकत यज़दानी ने भी अपने फ़ैसले पर दोबारा नज़र षानी करना चाहते थे, लेकिन दुरेद ज़ुबान दे चुका था। वो इसके पीछे चलती वापस ऊपर आई थी। इनको देखते ग्राउंड में मौजूद लड़के लड़कियों में चमगोइयाँ शुरू हो गई थी। वो सामने नीली शर्ट, जाओ। वो कैसे न जाओ, नहीं तो अपना सज़ा को याद कर लो। मन्नत ने थूक निगलते आगे कदम बढ़ाया। रुको। इसने मुड़कर इसे देखा। वो कदम चलता इसके नज़दीक आया था। ये जान लो कि तुम्हारी कमर पर हाथ फेरने वाला वही शख्स था, और तुम्हारी पिछली ज़िप को खोलने की कोशिश भी इसी ने की थी, इसने कहा, और कंधे उचकते पीछे हो गया था। मन्नत ने सदमे से इसे देखा। इसे तो लगा था कि बस कोई पीछे से शरारत कर रहा है। इसकी आंखें सुर्ख और नम बेक वाकई हुई तो वो तेज़ी से चलती आगे बढ़ी। इस लड़के के पीछे जाकर खड़ी हुई और इसकी कमीज़ को कंधे से थामते इसे झटके से खींचा। शर्ट कंधे से हल्की सी फट गई। लड़के ने पीछे मुंह करके इसे देखा था। इससे पहले वो कुछ कहता, चटाक चटाक इसके दोनों गालों पर मन्नत वकार तमाचे मार चुकी थी। अब तमाम तलबात रुक कर इस मंज़र को देख रहे थे। आइंदा अपने इन हाथों से अपनी माँ बहनों को तंग करना, इसने इसके हाथ पर थूकते हुए कहा था। ओए, वो लड़का बलबला उठा था। तू जानती नहीं है मेरा बाप कौन है? कौन है ज़रा बता, कहीं प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है पाकिस्तान के? वो इतनी हिम्मत कभी ना करती, लेकिन बात इसकी इज़्ज़त की थी। अगर तब वो इसकी ज़िप खोलने में कामयाब हो जाता तो। यह सोच कर इसकी सोने रूह थी, इसलिए वो बिना सोचे समझे जो दिल में आ रहा था वो कह रही थी। वो जो इसे डरपोक हिरनी समझा था, इसकी इतनी हिम्मत पर इसके लबों को कोने पर कातलाना मुस्कुराहट छाई। वकार इंटरप्राइजेज़ के सीनियर्स। ओह, मैं तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन सुनते ही डर गई। तुम्हारे वालिद साहब मेरे वालिद बाप के अंडर काम करते हैं। ये जो याशी करते फिर रहे हो ना अपने बाप से कहकर, इस यूनिवर्सिटी तो क्या, आने वाले 4-5 सालों में किसी अच्छी कंपनी में नौकरी के दरवाजे तुम पर बंद करवा दूंगी, समझे? वो लड़का इसका आधा तारुफ और इसकी हिम्मत देखकर ही समझ गया था वो किसी बड़े बाप की औलाद है। माफ़ी मांगो, ऐसा मुमकिन नहीं। तुम मुझे मार चुकी हो, और अब माफ़ी किस चीज़ की, जब मैंने कुछ किया ही नहीं। इस लड़के को अब अपनी इज्जत बचानी थी। इसने सारी रात इसको आंखों में बसाते काटी थी, और फिर ना जाने कैसे कैसे इसकी आंख लग गई थी। तो इसने महसूस किया वो मुसलसल इससे दूर हो रही है। इसने नींद में ही इस पर अपना हिसार तंग किया। छोड़ो अब इसे। अपने बाजू पर इसके नाखून महसूस करते वो झट से होश की दुनिया में वापस आया। मैं यहाँ, वो होश में आते ही यहाँ वहाँ देखने लगी। अपने आप को अपने घर की चारदीवारी में ना पाते वो पागल होने को थी। मैं छोड़ आता हूँ। वो तेज़ी से हरकत में आया था और फ़ौरन इसे खड़ा किया। मैं यहाँ कैसे, तुम लाए हो ना? वो आपे से बाहर होने को थी। हाँ, तुम्हारी तबीयत। इसने इसे देखा जो तेज़ी से बेड से उतरी खड़ी हुई थी। तुमने कुछ किया
پھر کچھ اے خود میرے خدا، وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتی حزانی کیفیت میں بولی، ریلیکس رہو رابی، کچھ چلو اپنی زبان سے میرا نام نہ لینا۔ درید یزدانی، تم اس دنیا کے آخری شخص بھی نہیں ہوگے جس کو میں دیکھنا یا سننا چاہوں گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں لانے کی؟ ہمت کر لی تھی، اب چلو، اس نے فوراً آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی، اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ رابی، جانا ہے تو چھوڑ آتا ہوں، اس کے بعد نہیں جاؤں گا، اس نے تحمل سے کہا۔ رباشا، حق نام ہے میرا، تم سے بہتر کون جانتا ہے، نام لو، میں تمہارا کوئی لنگوٹیا یار نہیں ہوں جو اس طرح سے مجھ سے مخاطب ہو، اور آ گئے نا اپنی اوقات پر، مجھے میرے گھر سے راتوں رات اٹھا لائے اور یہاں یہ سب۔ وہ غصے کی شدت سے پاگل ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بکواس نہیں کرو رابی، چلو۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اپنے ان ہاتھوں سے چھونا مت مجھے کبھی، نفرت ہے مجھے تم سے بے انتہا۔ اس نے اسے دھکا دے کہا تھا، نفرت ہے نا، تو میں بتاتا ہوں تمہیں نفرت کس طرح کرتے ہیں۔ درید اسے گھسیٹتا اپنے ساتھ سیڑھیاں اتارتے نیچے آیا۔ چھوڑو یزدانی، وہ چیخ رہی تھی، لیکن کوئی سننے والا نہ تھا۔ وہ اس کے لیے جتنا بھی پاگل صحیح، لیکن اس کی اتنی نفرت وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک نہ ایک دن وہ حقیقت جان جاتی، لیکن تب تک کیا؟ تب تک وہ اس کے جذبات کا قتل کر کے اسے زندہ درگور کر دے گی۔ اسے بیسمنٹ میں لاتے اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ رباشا نے یہاں وہاں دیکھا، آس پاس صرف اندھیرا تھا۔ ہلکی روشنی میں اسے صرف کچھ چیزیں دکھائی دی تھیں، وہ اس کی اپنی تھیں۔ رباب کے رونے کا سنتے اس نے فون کیا تھا اسے۔ وہ جو اب بھی رونے کا شغل کرتی اپنی پیکنگ کر رہی تھی، بنا دیکھے فون اٹھایا۔ کس بات کا رونا آ رہا ہے تمہیں؟ دوسری طرف سے آواز سنتے اس نے فون کان سے ہٹاتے نمبر دیکھا۔ اس کا آدھا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ بتاؤ، کیا تم وہ پہلی لڑکی ہو جو اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہو؟ اور تم کون سا دوسرے ملک جا رہی ہو، دوسرے شہر جا رہی ہو؟ اس نے کہا تو وہ وہیں بیٹھ گئی۔ بولو، اب کیا بولوں؟ وہ سونسوں کرتی بولی۔ مہندی لگوا لی؟ باسط نے اس کی سونسوں کو اگنور کرتے پوچھا۔ نہیں، کس خوشی میں، بس جانے ہی والی تھی پارلر، وہ بھیج رہا ہوں لڑکی، اس نے کہتے فون کاٹا تھا۔ رباب نے فون بند کرتے آنکھیں موندی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا وہ ناخوش تھی، لیکن اتنی جلدی سب اس نے رب کی رضا مان کر آنسو پونچھے تھے۔ وہ ہر حال میں شکر ادا کرنے پر یقین رکھتی تھی، اور باسط ضیاء کو تو بچپن سے اس نے سوچا تھا۔ اس نے منہ دھویا اور اس مہندی والی لڑکی کا انتظار کیا۔ کیا تھا اگر اسے الرجی تھی، لیکن لگوانی تو تھی۔ اب اس نے گہری سانس بھری اپنی آنے والی زندگی کے لیے۔ اگلے 2 گھنٹے میں اس کے ہاتھ پاؤں بھر کے وہ لڑکی جا چکی تھی۔ اس نے بے حد ضد کی تھی کہ صرف ہلکی ہلکی ٹکی بنائے، لیکن وہ لڑکی یہ سر نے کہا ہے ایسے کرنے کو کہ رٹ لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے ہر پتی پر باسط ضیاء کو کوسا تھا۔ اب وہ اپنے ہاتھ پاؤں دیکھ رہی تھی جو رنگے جا چکے تھے۔ اب اسے بے انتہا بھوک لگی تھی، کیونکہ صبح سے پیکنگ کرتے اس نے ناشتہ بھی نہ کیا تھا۔ اب کھا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے تیار ہونا تھا، جس کے لیے اس کی کزنز آ چکی تھی۔ شوکت، یزدانی اور درید اسے کافی بار بلا چکے تھے، لیکن بھوک نہیں ہے کیا کہہ کر اس نے ٹال دیا تھا۔ آج اس کی مہندی تھی جو اکٹھے ہونا قرار پائی تھی۔ کیونکہ باسط کے زیادہ رشتہ دار نہ تھے، اس لیے اس نے یہاں آنا تھا۔ رباب نے اپنی مرضی سے گھونگھٹ کیا تھا، جس سے وہ کسی کو تو نہیں، لیکن باسط ضیاء کو رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ کھانا کھایا جا چکا تھا۔ رسم ہوتے اس نے درید کو بلا کر اپنے کمرے میں جانے کی فرمائش کی۔ لڑکے اب سب ہلا گلا کر رہے تھے، مہمان زیادہ تو نہ تھے، اس لیے رسم بھی ہو چکی تھی۔ دونوں کو آمنے سامنے بٹھایا گیا اور ہلدی لگائی گئی۔ رباب نے ہلدی لگاتے گھونگھٹ ہٹا دیا۔ باسط ضیاء سارا وقت سنجیدگی سے ہی بیٹھا رہا۔ رباب کا درید کو بلا کر کچھ کہنا اور پھر سے اٹھ کر چلے جانا سب نے دیکھا تھا۔ درید رباب کی تھکاوٹ کا اس کو بتا چکا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے لڑکوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ رات کے 1 بجے اس نے درید سے معذرت کی تھی اور جانے کے لیے اٹھا تھا کہ اب وہ بھی تھک گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ اس سے ایک بار ملنا چاہتا تھا۔ اس کا پاسپورٹ اسے دینا تھا، اب وہ پرسوں رخصتی پر ہی ملاقات ہونی تھی۔ اس سے پہلے کچھ تو ڈوز دینا بنتا تھا اس ڈرپوک ہرنی کو۔ وہ سب کو کاموں میں مصروف دیکھ کر اٹھا اور اندر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر رکا تو اندر سے آواز آئی، مجھے بھوک لگی ہے امیشی، تمہیں تصویروں کی پڑی ہے تو کھا لینا، پہلے بنوا لو ہمارے ساتھ تصویریں۔ ان لڑکیوں کو اپنی پڑی تھی، لیکن اس کے رون سے چہرہ اور نو لفٹ کا بورڈ دیکھ کر سب اٹھ کر باہر نکلی۔ اس کے نکلتے وہ دروازے سے ہٹ کر سائڈ پر ہوا جہاں اندھیرا تھا، اس لیے کوئی نہ اسے دیکھ سکا تھا۔ وہ اندر گیا اور جا کر اندر سے دروازہ لاک کیا اور اس کا انتظار کیا جو واش روم میں تھی۔ اس نے دیکھا اس دن کے دلوائے اس کے گجرے سامنے سنگھار میز پر پڑے تھے، جس کے پھول سوکھ چکے تھے۔ اس کا دل عجیب سا ہوا، تب تک وہ آ چکی تھی اور اس کو دیکھا جو سامنے بیڈ پر آدھا لیٹا آدھا بیٹھا تھا۔ رباب نے اس کو دیکھا اور اپنے آپ کو شرمندگی سے اس کا سر جھکایا، کیونکہ وہ دوپٹہ واش روم میں جانے سے پہلے وہیں رکھ کر گئی تھی۔ اس نے دیکھا دوپٹہ اب آدھا ان مہراج کے نیچے تھا جو
ان مہاراج کے نیچے تھا جو بیٹھے ایسے تھے جیسے کسی سلطنت کے بادشاہ ہوں۔ دلچسپ، تبریز شاہ مسکرایا۔ اس نے فون پر انگلیاں چلائیں، اس لڑکے کو دکھائیں۔ ویڈیو میں صاف پتہ چل رہا تھا وہ واقعی وہ سب کر رہا تھا جو تبریز نے منت کو بتایا تھا۔ تبریز شاہ نے یہ ویڈیو صرف اسے دکھائی کہ اس میں منت وقار انوالو تھی۔ وہ پیچھے ہٹا اور مڑ کر واپس جا کر اپنی سابقہ پوزیشن میں کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکے نے تھوک نگلتے منت کو دیکھا جو اب چہرہ گھمائے تبریز شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ "آئی ایم سوری" منت نے بے خیالی میں کہا۔ آواز نیچے پہنچی لوگوں تک۔ تبریز شاہ نے ہانک لگائی۔ "میں معافی چاہتا ہوں" اس لڑکے نے ذرا اونچی آواز میں کہا تو منت مڑ کر واپس آ گئی۔ اس سے زیادہ تماشے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پاس آتی تبریز شاہ جا چکا تھا۔ اس نے بھی آخری لیکچر کو مس کرتے ڈرائیور کو فون کیا اور گھر چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے تبریز شاہ اسے کم ہی نظر آیا تھا، لیکن جب بھی آیا تھا اسے کوئی ناکام کہہ دیتا تھا۔ آج بھی وہ اس کی اسائنمنٹ بنا کر لائی تھی جو اس نے کل تھمائی تھی اسے۔ ساری رات نیند میں اونگنے کے باوجود اس نے اس کی اسائنمنٹ پوری کی تھی۔ اب بھی وہ جمائی لے رہی تھی۔ وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا اسے اور پھر اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ "کام کر لیا؟" اس نے اس کی فائل آگے کی تھی۔ تبریز شاہ نے آنکھیں کھولیں اور ایک نظر دیکھتے واپس اسے دیکھا جس کی آنکھیں رات نیند پوری نہ ہونے کی گواہی دے رہی تھیں۔ "ظفر" اس نے اپنے کلاس کے لڑکے کو آواز دے کر بلایا۔ "جی تبریز بھائی" وہ اس سے چھوٹا تھا، اس کی کافی عزت کرتا تھا۔ منت سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ "اسائنمنٹ بنائی ہے سر خلیل کی" اس نے فائل پر نظریں دوڑاتے کہا۔ "نہیں بھائی، آپ کو پتہ تو ہے ہماری بہن کا نکاح تھا تو بس مصروفیت۔ یہ لو" اس نے اپنی فائل آگے کی۔ منت جو کب سے عدم دلچسپی لیے بیٹھی انہیں سن رہی تھی چونکی۔ "بھائی یہ تو آپ کی نہیں، تم رکھ لو، میں نے اپنی رات کو ہی بنائی ہے، خود اچھے سے پڑھ لینا، کسی اناڑی سے بنوائی ہے نہ ہو کہ تمہارے نمبر کٹ جائیں گے" "جی شکریہ بھائی" وہ خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ تبریز شاہ نے مڑ کر اسے دیکھا جو اپنی جگہ پر نہ تھی۔ وہ کچھ دور جاتی اسے دکھائی دی۔ اس کی پشت سے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا وہ رو رہی تھی۔ اس نے آج پھر کوئی کلاس نہیں لی تھی۔ تبریز شاہ کو اندازہ تھا وہ اس کی پڑھائی خراب کر رہا ہے۔ کچھ سوچتے اس نے اپنی کلاس کی طرف قدم بڑھائے، پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنے ڈرائیور کو فون کیا۔ "جی سر" "وہ جا چکی ہے" "اوکے" "جس دن تم حقیقت جان گئی اس دن تم خود سے نظریں نہیں ملا پاؤ گی جیسے میں نہیں ملا پاتا ہوں۔ وہ رات میں آج تک نہیں بھول پایا۔ اگر اس دن دوائیوں کا سہارا تم نے لیا ہے تو میرے اندر بھی خالی ہے کہیں نہ کہیں۔ ایک دن رباشا درید یزدانی" وہ کہتا نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ وہ بھی اندر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی نظر اس کے کپڑوں پر پڑی جو اس نے اس رات پہن رکھے تھے۔ اس کے چلانے کی آوازیں درید یزدانی نے باہر تک سنی تھیں، لیکن اس کے لفظوں کی اتنی سزا تو بنتی تھی۔ اگر اس رات کی آگ اسے روز جلاتی تھی تو اس کا پورا حق تھا اس آگ میں خاک ہونے کا۔ گھنٹے گزر گئے تھے، صبح سے شام ہو گئی تھی۔ ان دو لوگوں نے اس دروازے کو سہارا بنایا تھا۔ درید یزدانی کو آج بھی یاد تھا کیسے اس شخص نے اتنی ہمت کی تھی، اور اس کے بعد جو ہوا تھا وہ چنگاری تھی جو اب تک بجھی نہ تھی۔ اندر سے کچھ آوازیں محسوس کرتے اس نے تیزی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے دیوار کے ساتھ بیٹھی تھی، ساتھ پڑی کرسی پر سے کیل کو کھینچ کر نکالا تھا اس نے، اور اب اسے عجیب سے اندر سے دیکھ رہی تھی۔ درید یزدانی کا سانس سوکھا تھا۔ وہ پاگل لڑکی پاگل تھی اور عن قریب اسے بھی پاگل کرنے والی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اس کے ہاتھ سے وہ کیل کھینچنا چاہا جو اس نے تیزی سے اس کے کندھے میں گاڑا تھا۔ خون بھل کر باہر نکلنے لگا تو اس نے صدمے کسی کیفیت سے نظریں اٹھائیں اور اس شخص کو دیکھا جو ہونٹ پیچھے ہوئے تھا۔ درید یزدانی نے اف تک نہیں کیا تھا۔ خون ہے یہ، اس نے اس کی توجہ اس کی طرف کروانی چاہیے، لیکن وہ اس کے ڈرے سہمے سے روپ کو دیکھ رہا تھا۔ "تمہاری پہنچائی ہر تکلیف کو ایسے ہی سہتا آیا ہوں میں رباشا حق۔ یاد رکھو جس دن میں نے حساب لینے کا آغاز کیا نا، تم کہیں کی نہیں رہو گی" اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے جھٹکے سے اس کے کان میں وہ پھنکارا تھا۔ خون اب کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ اس دونوں کا وجود پسینے میں نہا چکا تھا، چہرہ پسینے اور آنسوؤں سے نم تھا۔ "مجھے تم پسند نہیں" اس نے دھیمے سے کہا۔ "تمہیں میں زہر بھی لگوں تو یہ زہر تمہیں کھانا پڑے گا رباشا درید یزدانی مجھے طلاق چاہیے" اس نے ٹرانس کسی کیفیت میں کہا۔ وہ جو کب کا تکلیف لبوں کے کونوں کو دانتوں میں دبائے کھڑا تھا حرکت میں آیا تھا۔ "میری موت بھی تمہیں میرے نام سے آزادی نہیں بخشے گی، کیونکہ تمہیں ساتھ لے کر مروں گا میں۔ اگلی بار یہ لفظ سنے میں نے تو گردن کاٹ کر یہیں کہیں دفن کر دوں گا، کسی کو خبر بھی نہ ہوگی" اس نے جھٹکے سے اس کی گردن میں پیچھے سے ہاتھ ڈالتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے کہا۔ "چھوڑو" وہ خوفزدہ تھی اس کے قریب آنے سے زیادہ اس کے خون کو دیکھتے۔ "مجھے واپس چھوڑ کر آؤ، تم آج رات یہیں گزارو گی" "یہ ممکن نہیں ہے" "میں ممکن بنا دوں گا، میری زندگی تم جہنم بنا چکے ہو، مزید مجھ پر زندگی حرام مت کرو"
یہ جو گہرا گھاؤ تم نے دیا ہے نا، اس کے ساتھ ڈرائیونگ نہیں کر پاؤں گا میں۔ اس نے اس کی ہر بات کو اگنور کرتے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوئی۔ میں خود جا سکتی ہوں۔ کیا تم اپنی حفاظت کر سکتی ہو؟ نہیں، جب تم سے نہ خود کو بچا سکتی ہو نہ باقیوں سے بھی اگر نہ بچا پاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں ہاں، اچھا مذاق تھا، اس نے کہتے بٹن دبایا۔ آٹومیٹک لاک لگے تھے گھر کو، جو وہ جان گئی تھی۔ درید یزدانی، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں کر چکا ہوں۔ اس نے واش روم میں جاتے شرٹ اتارتے شاور آن کیا تو وہیں تھم گئی تھی۔ وہ کیسے زخم کو ٹھنڈے پانی سے ہی دھو رہا تھا۔ لاپرواہی سے اس کے دل میں پل کے لیے ہمدردی آئی تھی، جیسے اس نے سلا دیا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی کیونکہ وہ دروازے سارے بند کر چکا تھا۔ دروازوں پر محنت کرنا بیکار تھا، اس لیے وہ تھک کر وہیں لیٹ گئی تھی کہ کھانا اور دوا نہ لینے پر اب اس کا جسم تھک سا گیا تھا۔ اٹھو کھانا کھاؤ۔ وہ باہر آیا۔ وہ بے سود پڑی تھی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے گھر چھوڑ کر آؤ۔ وہ تیزی سے اٹھی تھی لیکن اس کا سر تیزی سے گھوما تھا۔ دوا لے آیا تھا رات میں ساری، بدلوائی ہے، اب سے وہیں کھاؤ گی۔ اس کے علاوہ کھانے کی ہرگز کوشش مت کرنا۔ تم میرے باپ مت بنو، اس نے دکھتے سر کے ساتھ چیختے کہا تو وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ باپ نہیں لیکن شوہر ضرور بنوں گا، جو ہوں میں تمہارا، لیکن زیادہ دیر نہیں رہو گے۔ میں خلا میں، اس نے اس کی کونی کو مروڑتے ہوئے کمر کے ساتھ لگایا۔ ایک بار کی بات اپنے پلے باندھ لو مس رباشا درید یزدانی، مجھ سے پیچھا کسی صورت نہیں چھڑوا سکتی ہو تم۔ اس طرح کے الفاظ میں دوبارہ تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ چلو۔ اسے گھسیٹتے اپنے ساتھ وہ کچن میں لایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کسی کٹی ڈور کی مانے چلی آئی تھی۔ اس نے فریج سے آٹا نکالا اور اس کے لیے اور اپنے لیے روٹی بنائی۔ وہ اکیلا رہتا یہ سب اچھے سے سیکھ گیا تھا۔ چائے بناتے اس کے آگے رکھی۔ وہ جانتا تھا انڈے سے اسے الرجی ہے۔ اس نے خاموشی سے بنا کچھ کہے کھایا کہ بھوک سے اب وہ نڈھال ہو رہی تھی۔ کھانا کھاتے اس نے وہیں میز پر سر رکھ دیا تھا تو اٹھا اور اس کی دوا لینے گیا۔ واپس آیا تو اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ اس نے نظریں دوڑائی تو وہ لاؤنج میں صوفے پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ اس نے گہری سانس بھری۔ وہ مشکل امتحان میں تھی۔ اس کے پاس جاتے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ سو گئی تھی۔ اتنی جلدی اس کو نیند نہ آتی تھی لیکن آج وہ سو گئی تھی۔ وہ واپس گیا، کمفرٹیبل لایا اور اس پر اڑا دیا۔ اگر وہ دوا لیے بغیر سو گئی تھی تو اس سے اچھا کیا تھا؟ اسے دوائیوں کی لت سے ہی تو نجات دلوانی تھی۔ رباشا درید یزدانی، تم میرا قیمتی اثاثہ ہو، میرے جینے کی آخری وہ اور واحد امنگ ہو۔ اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے اس نے لب رکھے اور سب لوگ کرتا باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاگنے سے پہلے اسے پٹی کروا کر واپس آنا تھا کہ درد اب حد سے بڑھ رہا تھا۔ جاری ہے۔